अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस यकीन के साथ करती हूँ कि दुनिया ज़मीन व आसमां में बादशाही अल्लाह ताला की है। वही कायनात का खालिक और मालिक है और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है और रोज़े महशर सबका हिसाब होना है। आज 7 सितंबर है और 1974 में आज ही के दिन 7 सितंबर को कादियान को गैर मुस्लिम करार दिया गया। 7 सितंबर 1974 को कादियान को गैर मुस्लिम करार देने के पीछे क्या पस मंज़र है और ये ऐसा क्या हुआ था कि कादियानियों को 7 सितंबर 1974 को गैर मुस्लिम करार दिया गया। तो इसका पस मंज़र ये है कि 29 मई 1974 को चिनाब नगर रवा स्टेशन पर कादियानियों और मुल्तान के तलबा के दरमियान रेलवे स्टेशन में झगड़ा हुआ जो कि बाद में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया। फिर ये तहरीक पूरे पाकिस्तान में फैल गई और पाकिस्तान के जय्यद उलमा और दिगर हजरात इसमें जोक दर जोक इस कारवां में शामिल होते गए और आम व ख़ास हर शहरी इसमें शामिल होते गए और फिर इसके साथ कुछ फसादात भी हुए जो कि पूरे पाकिस्तान में फसादात की एक लहर जो है ना वो भी साथ साथ शुरू हो गई। हुकूमत ने इस तहरीक को कुचलने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया और शुरू में बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां की, कैदो बंद की, सज़ाएं दी, सारा कुछ किया, लाठी चार्ज किया, हर तरह का जो तशद्दुद था इस तहरीक को रोकने के लिए भुट्टो की हुकूमत ने जो है वो इख्तियार किया। जब ये गिरफ्तारियाँ और टॉर्चर करना और सख्ती करना किसी भी सूरत काम ना है, बल्कि इस मूवमेंट में दिन ब दिन और जो है शिद्दत आती गई। जो ही ये गिरफ्तारियाँ करती थी गवर्नमेंट तो वो उन गिरफ्तार शुदगान की रहाई के लिए और ज़्यादा लोग बाहर निकलते थे, तो और ज़्यादा लोग जो है इस तहरीक में शामिल होते थे। बहरहाल पाकिस्तान की मकबूल तरीन तहरीक रही और गवर्नमेंट को इसके आगे घुटने टेकने पड़े। इस तहरीक में एक मुतालबा किया गया कि कादियानियों को सरकारी सतह पे गैर मुस्लिम करार दिया जाए, उनके शनाख्ती कार्ड के खाने में गैर मुस्लिम लिखा जाए या उनका मज़हब जो है ना वो मज़हब जो जिसको ये मानते हैं उनका कादियानी जो है वो पर मेंशन हो उनके साथ। ये मुतालबा किया गया जिसको सियासी मुफाद में और सियासी ख़तरात जो कि लाहक हो गए थे हुकूमत को कि उनका हुकूमत का इक़्तिदार ही जा सकता था या उनके भुट्टो के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो सकती थी अगर वही मुतालबा ना कबूल करता। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए और थामने के लिए कि थम जाएंगे, रुक नहीं रही थी, 3 माह मुसलसल चलती रही और उस दिन ये मूवमेंट बंद हुई जिस दिन नॉन मुस्लिम करार दिए गए, तो इस मुसलसल चल रही थी। तो फिर वो असम्बली में फिर वो सारा बैठाए की और जो है घुटने टेके और इस मुतालबे को मंजूर किया जो कि बाहर सड़कों पे और एहतजाजी रैलियों में और जुलूसों में किया जा रहा था। बहरहाल ये पाकिस्तान में सितम ज़रीफ़ी है कि जब से पाकिस्तान बना है जो मेहनत करता है, जो असल जिसकी मेहनत होती है उसको क्रेडिट नहीं दिया जाता और क्रेडिट कोई किसी और को दे दिया जाता है। तो 50 साल तक इस हमारी जो आवाम है या 50 साल तक पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम की इंतहा तारीख रकम हुई और जो काम जय्यद उलमा ने किया था, जो तहरीक चली थी, वो सारा उसका क्रेडिट जो था उनका नामो निशान भी ना था। वो क्रेडिट सारा का सारा ये कहा गया जो कि 1974 में वाक़या हुआ था उसको मन गढ़ डाला गया कि ये 1973 में हुआ था और 1973 में भुट्टो ने नॉन मुस्लिम करार दे के तो पाकिस्तानियों पर बहुत बड़ा एहसान किया था कादियानियों को नॉन मुस्लिम करार दे के। तो ये एक मन गढ़त और जुल्म सितम की दास्तान 50 साल तक किताबों में, मीडिया में, सियासी हलकों में, अवाम के जहनों में ये पैनरेट की गई कि कादियानियों को नॉन मुस्लिम भुट्टो ने करार दिया। हालांकि उसने तो ये घुटने टेके थे
اس موومنٹ کے آگے، کیونکہ یہ موومنٹ بہت بڑے جو ہے پیمانے پہ پاکستان میں چلی تھی. تو آپ بھی آج بھی موومنٹ چلا کے دیکھ لیں، گورنمنٹس اس کے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. کوئی ایسی موومنٹ ہو جس میں جو خاص کر اسلام سے ریلیٹڈ ہو اور پھر تفسیر ختم نبوت سے جو ریلیٹڈ ہوگی، تو اس کے آگے تو پھر کب تک وہ پل باندھتے، آخر انہیں گھٹنے ٹیکنے تھے. لیکن اس سے یہ اس کی بدنشتی کا اس سے عیاں ہوتی ہے کہ جب 1 سال قبل جب 1973 کا آئین بنا تھا تو اس وقت اس نے کیوں نان مسلم قرار نہیں دیا. اس میں قادیانی کے حوالے سے کچھ چیزیں شکیں کیوں نہیں شامل کی گئی. تو ان کی تو ذہن و خواب و خیال میں تھا کہ اچانک سے ایک جھگڑا ہوا ربوہ اسٹیشن کے اوپر، جناب نگر اسٹیشن کے اوپر، اچانک سے تحریک ہوئی اور اچانک سے ان کو پھر وہ فیصلے کرنے پڑے ہیں سیاسی لحاظ سے. دیکھو اقتدار بچانا ہوتا ہے، عوام میں ووٹ لینے ہیں، عوام میں جانا ہوتا ہے، تو پھر وہ چیزیں جیسے جو عوام کے جذبات سے جو عوام کی قصدی طور پہ برداشت نہیں کرتے، اس سے سبھی پھر اوائڈ کرتے ہیں. تو پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے سفاق اور ظالمین لوگ. تو بہرحال یہ ظلم و ستم کی داستان ہے، اور یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ مجرم قوم ہے کہ کسی کی محنت کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے، جس کو وہم و گمان، ایک سیکولر آدمی جس کو دین کا نہیں پتہ، جس کی ننگے سر بیٹی پھرتی رہتی ہے پورے دنیا میں 28-27 سال کی عمر میں. جب اس کا باپ مرا تھا تو وہ شادی کے قابل تھی، اچھی خاصی سب اپنے باپ کے ساتھ دوروں میں آتی جاتی تھی. یہ بے نظیر ننگے سر چھوٹے چھوٹے بوائے کٹنگ میں بغیر بازوؤں کے کپڑے پہنے اور پینٹ شرٹ پہنے باپ کے ساتھ ہر ملک میں آتی جاتی تھی، اور اریاں لباس پہن کے آدھا پورا مکمل نامکمل لباس کے اندر نصرت بھٹو جو ہے نا ساڑی پہن کے نامکمل لباس میں پاکستان کی مسلم خاتون اول کی نمائندگی پوری دنیا میں کرتی تھی، بھٹو کے ساتھ جاتی تھی. تو وہ نامکمل لباس پہنتی تھی اسلام کا، نامکمل سمجھ سکتے ہیں، ساڑی پہن کے جاتی تو کہلاتی وہ مسلم. تو ایسے لوگ کیا کریں گے اسلام کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کرتے، پھر یہ سیاست ہی کرتے ہیں سب لوگ. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج 1974 ہے، آج سے 50 سال پہلے قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا گیا سرکاری سطح کے اوپر. تو بہرحال یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا سرکاری سطح پہ جو ہے ان کو نان مسلم قرار دینے سے کیا آپ تحفظ ختم نبوت کا جو ہے اس پہ پورا اترتے کہ آپ نے اس کا تحفظ ختم نبوت کیا ہے؟ تو یہاں پہ میں یہ بات کرتی ہوں کہ سب سے پہلے تو پاکستان میں کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت پاکستان میں یہ کسی مولویوں نے اس کے اوپر آپ نے اس کے اوپر پہرا دینا تھا. عقیدہ ختم نبوت آپ نے کوئی عقیدہ ختم نبوت جنریٹ نہیں کیا، کسی کہیں سلیبس میں لکھا نہیں کہ جنریٹ کیا. یہ عقیدہ ختم نبوت 1400 سال پہلے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 40 سے یہ نازل ہوا. یہ وہاں سے عقیدہ ہے، یہ تب سے یہ عقیدہ ہے. اور عقیدہ ختم نبوت تب جو خطبہ حجۃ الوداع میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اس دن سے عقیدہ ختم نبوت ہے. اور تحفظ ختم نبوت کی بات کریں، تحفظ ختم نبوت میں 1400 سال سے لے کے جب سے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئی، نبوت عہد نبوی سے لے کے آج تک سب سے زیادہ عہد نبوی کہہ رہی ہوں، صحابہ کے عہد سے لے کے دور صحابہ سے لے کر اب تک جس نے سب سے زیادہ تحفظ ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے وہ شخص ہیں، وہ ہمارے جلیل القدر صحابی سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. پاکستان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ گواہ ہے، آج اس چیز کا اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ عائشہ مسعود باجوہ نے 1400 سال پہلے تحفظ ختم نبوت پہ سب سے زیادہ کام کرنے والے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اصل کریڈٹ دیا. آپ لوگوں نے ظلم کیا، آپ لوگوں نے کہا فلاں بندہ اٹھا اس نے تحفظ ختم نبوت کا سپاہی ہے، وہ مجاہد ہے، کبھی آپ کی زبانوں سے یہ لفظ ادا نہ. آج جتنا بھی سوشل میڈیا کے اوپر یا عوامی سطح کے اوپر جہاں جہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تحفظ ختم نبوت پہ سب سے زیادہ کام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ ان کے دور میں ہوئی اور انہوں نے کیا. مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور ایک نیا دین گھڑ رکھا تھا جس میں نمازیں ہر چیز اس نے اپنے حساب سے ترتیب دے رکھی تھی. تو وہ ایک انہوں نے تحفظ ختم نبوت پہ جو ہے نا کام کیا تھا اور تحفظ دین پہ کام کیا تھا اور نموس رسالت پہ کام کیا تھا. سب سے زیادہ انہوں نے ہی کیا تھا. تو یہ کہنے والی میں ہوں، جب تک تا قیامت تک یہ بات آپ لوگ کریں گے نا، کیونکہ اس بات کو تازہ میں نے کیا انہوں نے تھا، لیکن آپ لوگوں نے اپنے بڑے بڑے علماء کے نام لکھے، اپنے بڑے بڑے وہ آستانوں کے پیروں کے نام لکھے کہ وہ تحفظ ختم نبوت مجاہد ختم نبوت. عائشہ مسعود باجوہ نے یہ کریڈٹ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا. یہ میں پہلی مسلمان تھی جس نے دیا. تو اس کے بعد آپ جتنے بھی تو دیں گے نا تو وہ تازہ ایک چیز کو ریوائیو کرنا، یاد کروانا
ٹھیک ہے. تو یہ ساتھ ساتھ میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. لیکن آپ میرا کریڈٹ مجھے کوئی دیتا ہے؟ مجھے کریڈٹ پاکستان میں نے کتنے کام کیے, میرا کریڈٹ آج تک آپ نے دیا ہے. لیکن میرا کریڈٹ یہ میرے جو کرام کاتبین ہے نا, وہ میرے نامہ ایمان میں لکھتے ہیں. آپ لوگوں کے کریڈٹ دینے یا نہ دینے سے, یا میری حوصلہ شکنی کرنے سے, یا میرا حق چھیننے سے, حقدار کا حق چھیننا بھی بہت بڑا ظلم ہے, اس کی آہ بھی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آہ بھی لگ جاتی ہے آپ کو. دیکھیں نا اب نواز شریف جو ہے اس کو ان کا کیا حشر ہو رہا ہے, اتنا پیسہ لگا, اتنا کچھ کر کے وہ زمین سے ان کی جڑیں اکھڑتی جا رہی ہیں. تو یہ کسی مظلوم کی بد دعا بھی ہوتی ہے جب کسی کا حق کھایا جائے. ٹھیک ہے. کام کسی اور نے کیا ہو اور نام کسی اور کا. کام میں کرتی ہوں اور نام اور لوگوں کے ہوتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. کسی شخص نے اٹھ کے یہ کہا کہ دیکھو آپ لوگوں کو میں قرآن کی ایک آیت ہے وہ میں بھی پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں. یہاں پہ ایک منٹ, مناہل بیٹا وہ بک دینا, اس میں سے میں نے قرآن کی آیت پڑھنی. ادھر آنا ذرا. مناہل ذرا ایک منٹ, میری یہاں پہ نا ایک بک ہے, اس کے اندر میں نے قرآن کی آیت لکھی ہے کہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو ابھی میں اس کی وہ لے کے آتی ہوں. دیکھیے ذرا, آج آپ لوگوں میں ٹیبل میری کوئی چیئر بھی دیکھ لی جس کے اوپر میں بیٹھ کے یہ ریکارڈنگ کرتی ہوں. تو بہرحال وہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 سے 6 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس سے اور ضد چڑھے گی گناہ کی, ایسے کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے. یعنی کہ جب آپ انہیں کہیں نا کہ اللہ سے ڈرو یا کوئی حق بات یاد دلا دے تو ان کو گناہ کی اور چڑ آتی ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں آپ کے خلاف اور ابھرتے ہیں اور آپ کی نفرت میں اور بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ وہ ضد میں آ جاتے ہیں نا. جس طرح اب میں نے آپ لوگوں کو شعور دیا اور آپ کے علم دین کی تصحیح کی. آپ لوگوں کو جو دین کا علم تھا, جس کو آپ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں, جس کو آپ بڑے بڑے علماء مجاہد عزتوں سے نوازتے ہیں اور بڑا بڑا کرتے ہیں اور میری ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, اس چیز گناہ گار نے آپ لوگوں کے بڑے بڑے علماء اور دینوں کے علم کی تصحیح کی. اس نے یہ کہا, میں نے آپ کو کہا تھا جو ہے میں یہ بات کرتی ہوں کہ آپ جو ان کو قادیانیوں کو جو مذہب تسلیم کرتے ہیں, تو آپ ذرا جائیں سنت صحابہ پہ. تو کیا مسلمہ قذاب کو حقوق دیے تھے انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے؟ کیا ان کو مذہب تسلیم کر کے ان کی بقا اور حفاظت جو نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ریاست نے وہ ذمہ داری اٹھائی تھی کہ ہم آپ کے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں, آپ اپنا دین جس طرح چلتے ہیں چلائیں, ہمارا دین ہمارے ساتھ, ہم نے بس کہہ دیا ہے کہ جو ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ہم نے کہہ دیا نا. اب بس لوگوں کو بتا دیا ہم نے, تو بس ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب آپ اپنی نبوت کے دعوے جاری رکھیں, آپ نمازیں جتنی کم زیادہ کریں وہ جاری رکھیں. ہمارے جہاں 5 نمازیں جو رکھتے ہیں اس میں جو بھی اب تبدیلی کریں وہ آپ کا مذہب ہے, آپ کی اپنی مرضی, آپ کا انفرادی معاملہ ہے, اور دین میں کوئی جبر نہیں. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ ہم نے کہا کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے. ہمارا بس یہیں تک کا کام تھا اور یہ ہم نے کام کیا. انہوں نے تو نہیں کیا, انہوں نے جنگ یمامہ کی. آج جو پاکستان میں مسلمہ قذاب کو لے کے جو بات ہوتی ہے قادیانیہ کو لے کے, پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. یہ میری وجہ سے ہی ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اس چیز کو یاد کرایا اور جو اپنا سنت صحابہ تھی اور اپنا جو دین ہے اس کی یاد تازہ کروائیں. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے آپ کے دین کی تصحیح کی کہ آپ نے یہ ظلم کیا, آپ نے دین کے ساتھ غداری کی, آپ نے دین کے ساتھ ظلم کیا, آپ نے غلط دین پیش کیا اور آپ نے دین کی غلط تشریح کی. آپ نے حدیث اور قرآن کے بغیر اپنے مرضی کا آپ نے دین پیش کیا کہ وہ جو ہے وہ ایک ان کو سرکاری سطح کے اوپر تحفظ فراہم کیا. اور یہ مولویوں نے سب نے مل کے مذہب تسلیم کیا ہے ان کو, اور ان کو اقلیت پہ کہا کہ آپ ووٹ بھی دیں. ان کو کہا کہ ہم آپ آئیں سیاست میں, پارلیمنٹ میں آئیں, لیکن خود کو مسلمان نہ کہیں. بس ان کو یہ کہا کہ آپ صرف خود کو مسلمان نہ کہیں, باقی آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے. آپ ہماری حکومتوں میں آئیں, ہمارے پارلیمنٹ میں آئیں, اقلیت کی سیٹ پہ الیکشن جیت کے آئیں آپ کو, لیکن آپ اپنے نام کے ساتھ صرف مسلمان نہ لگائیں, باقی آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے, آپ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کریں, لیکن آپ مسلمان ساتھ نہ لگائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بھی تب جاگا جب یہ ربوہ اسٹیشن کی لڑائی, اس کے پہلے کسی کا کوئی دین, کسی کوئی خواب و خیال میں کوئی باتیں نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ تو بس ربوہ اسٹیشن سے یہ ہوا. ٹھیک ہے. اور بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی. تو بہرحال یہ میں نے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جو ہے اس سے پہلے دین کیا تھا؟ ربوہ اسٹیشن کے اوپر جھگڑا کرنے سے پہلے آخر دین کہاں تھا ان لوگوں کا؟
اور دوسری یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر انہوں نے ان کو مذہب تسلیم کیا، ان کو جو بھی میں نے آپ کو بیان کیا کہ مذہب تسلیم کیا، ان کو اقلیتی حقوق دیے، ان کو حکومت میں حکومت کا حصہ بننے کی آفر کی گئی. تو یہ سارا مولویوں نے مل بیٹھ کے، سیاستدانوں نے مل بیٹھ کے، آپ کے بھٹوؤں نے، آپ کے سارے سیاستدان جو پارلیمنٹ ہے، آپ کے پارلیمنٹ میں کہ بدترین دور ہے، بدترین دور آج بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بدترین دور تھا. آپ کہتے ہیں یہ سنہری دور تھا جب ان کو اقلیت قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ ہم تحفظ دیتے ہیں. یہ تو وہ بدترین دور تھا. آپ وہاں پہ دین کی غلط تشریح کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ مجھے کیوں بیان کرنا پڑتا ہے، میں بار بار اس کے اوپر فوکس کیوں کرتی ہوں، یہ ختم نبوت کے اوپر، تحفظ ختم نبوت کی میں اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر میں اتنا فوکس کیوں کیے ہوئے ہوں؟ کیونکہ اس کے اوپر سیاست کی جاتی ہے. اور اس جو لوگ تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت پہ سیاست کرتے ہیں، وہ اسلام کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ڈالتے ہیں. وہ پتہ ہے کس طرح؟ جب میں نے شروع میں یہ کس طرح ڈالتے ہیں، اس طرح ڈالتے ہیں کہ وہ بھٹو کا جو آئین ہے 1973 کا، اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ عاقل و باغل جو بھی پڑھا لکھا شخص سب کو معلوم ہے جب شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو بھی ملک میں جو بھی موجودہ آئین ہوگا تو وہ سسپینڈ ہوگا، وہ معطل ہوگا تو ہی یہ نفاذ ہوگا. قرآن کا جو ضابطہ یار ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. جو پاکستان کا قانون ہے، دستور ہے، اس سے بالکل جدا ہے. اسلام کا دستور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل جدا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ جب بات کرتے ہیں نا اکارڈنگ ٹو قرآن سن کے خلاف نہیں بنے گا اس طرح سے، تو یہ زیادہ تر ضیاء الحق کے دور میں شرعی عدالتوں کا وہ بنا. تو اس کے بعد آپ لوگ یہ بات ذرا کہہ لیتے ہیں کہ شرعی عدالت، ادروائز پہلے تو شرعی عدالتیں ہی نہیں تھیں، تو آپ کو یہی والے قانون کے اوپر چلنا پڑتا تھا جو کہ یہ تھا. تو بہرحال یہ مجھے اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ پہ بحث کیے بغیر، یہ کلیئر کیے بغیر کہ 1973 کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر قادیانیوں کے بارے میں، بلکہ بہتر جو ڈیفینیشن بنتی ہے کہ وہ مسلمہ کذاب کے میں آتے ہیں اور وہ جو ہے فتنہ ہے، نہ کہ وہ کوئی مذہب ہے. وہ اسلام کے اندر ایک فتنہ ہے جو کہ رونما ہوا، اس کو ہم نے کلا کما کرنا تھا جو کہ ہم نے نہیں کیا، اور اس کو بڑھنے پھولنے آپ لوگوں نے دیا. تو بہرحال جو ہے یہ اس کے اوپر اس لیے بحث کیونکہ اس پہ پروپوگنڈا بہت کیا جاتا ہے کہ آپ یہ جو بھی 1973 کا آئین کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ تو وہ 1973 میں، آپ پتہ کیوں کہتے ہیں کہ 1973 میں آئین میں تو نان مسلم ہے، نان مسلم آئے روز آپ کو ترمیم آتی ہے تو اس کو آپ 1973 جو بھی کانسٹیٹیوشن اس کے اندر آپ کہ اس کو یہ کریڈٹ تو 1973 کا دے سکتے. 1974 ایک سال بعد واقعہ ہوتا ہے، اس کو آپ 1973 کے ساتھ کیسے میچ کر سکتے ہیں؟ اس کا ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. دوسرا، جب بھی آپ ملک میں آئین بناتے ہیں یا کوئی بھی قانون یا بل پاس کرتے اس کے لیے ایک کورم چاہیے ہوتا ہے. تو وہ ایک اکیلا اگر میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے تو یہاں پہ ان کا پروپیگنڈا کا یہیں پہ ان کا میں نے کلا کما کر دیا تھا. یہی بات کہہ گیا کہ میں اکیلی کورم، جب وہ عوام کو گمراہ کریں گے تو میں عوام جانتی کہ ایک بندہ قانون نہیں بنا سکتا، قانون بنانے کے لیے سارا کورم چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ بھی وہ ان کو شکست خوردہ ہوئے. اب وہ شکست خوردہ اس لیے ہوئیں گے عوام کے اندر. یہ پہلی دفعہ میں شروع کرتی ہوں، میرے ہی دور کے اندر یہ گولڈن جبلی آئی اور عوام کے اندر 7 ستمبر 1976 آیا کہ قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے. تو اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا اور کیوں قرار دیے گئے؟ تو ایک روا اسٹیشن کے اندر ایک جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد پورے پاکستان میں ایک موومنٹ چلی تھی 1973 کے آئین کے 1 سال بعد. اس کا 1973 کے آئین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تحریک تھی جس کے تحریک چلی تھی اور گورنمنٹ جو ہے سٹنگ گورنمنٹ اس نے اپنا سیاسی فیوچر بچانے کے لیے اس تحریک کو پہلے تو بہرحال کچلا، لیکن سیاسی مستقبل بچانے کے لیے اور اپنا اقتدار جو اپنی کرسی بچانے کے لیے بھٹو نے پھر اسے قبول کیا اور ساتھ ہی جا کے تو قادیانی کا جو خلیفہ تھا اس سے معافی بھی مانگی. ٹھیک ہے، کہ اس نے کہا یہ میری سیاسی مجبوری تھی، یہ مجھے کرنا پڑنا تھا، وگرنہ میرا اقتدار جا سکتا تھا، میری کرسی جا سکتی تھی. تو بہرحال میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جو ہے اختتام پہ جو ہے میں اپنے جتنے بھی وہ لوگ جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کیا، ناموس رسالت کے لیے جو بھی کام کیا، اور دیکھیں ہر شخص اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق ہی نیک کام کر سکتا ہے. تو سب کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، جنہوں نے جو کام کیا ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں. اور وہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی جیسے غازی علم دین ہیں، ان سب کی شہادتوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کے درجات بلند کرے.
اور ہم سب کو اس پہ پہرا دینا ہے، اور ہم سب کا یہ ایمان کا جز ہے، ہم سب کے یہ ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہے ہر چیز کے اوپر جو سیاست ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ مفاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بھی تو غلط بات ہے نا کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے پاکستان کے اوپر دین یہی کہا جاتا تھا کہ دین جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ ہی اصل دین ہے، مطلب کہ وہی ہماری دین تو ظاہر اصل اس کے اوپر ایمان لانا ہی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لیکن اس کے اوپر پھر عمل بھی کر کے دکھایا بھی ہے نا کہ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کوئی اس کے جو کوئی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو پھر آپ کو قبروں کو سجدے بھی نہیں کرنے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ شرک بھی نہیں کرنا ہے، تو پھر آپ کو عملی کر کے دکھانا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، تو پھر آپ کو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول جو آپ پہ لازم ہوتی ہے، تو پھر نجات جو ہے آپ کا کلمے کو لے کے بیٹھے رہیں گے نا لسانی اور قلبی، عمل نہیں کریں گے، تو کلمے کی بنیاد پہ صرف لسانی اور قلبی طور پر جو ہے لسانی اقرار اور قلبی یقین جو ہے نا اس کے اوپر، اور عمل مختلف ہو اور بس زبان سے یہ اقرار ہو، تو اس کا یہ معاملہ ہے کہ آپ ایک دن نجات آپ ایک دفعہ قبر کی آپ دوزخ میں اگر آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا تو آپ دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں صرف کلمے کی بنیاد پہ نا، صرف آپ کلمہ رکھیں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کئی ہزار سال جو ہے نا کوئی شخص جلے گا جس کے عمل نہ ہوگا، صرف لسانی اقرار ہوگا اور عمل نہیں ہوگا کلمے کے اوپر، تو وہ کئی ہزار سال دوزخ میں جلتا رہے گا، اور پھر جب اس کی شفاعت ہوگی تو کلمے کی بنیاد پہ ان کو لا الہ الا اللہ کے بنیاد پہ اس کو نکالا گیا جائے گا توحید پہ۔ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین اور جو ضابطہ حیات اس پہ بھی عمل کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں۔ نجات کے لیے جو ہے نا جو دوزخ سے نجات کے لیے مطلب کہ دوزخ کی آنکھ آپ کو چھوئے نا، ٹھیک ہے، آپ ایک بار بھی دوزخ میں نہ جائیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ تو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر صرف کلمہ کو رکھا گیا، وہ اگر کلمہ کے علاوہ اس کی تفسیر صحیح طرح بیان کر دی جاتی اور عوام کو معلوم ہوتا تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام ضرور اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرتی ہے، لیکن انہیں تو یہی کہا گیا کہ جو ہے جنت بہت آسان ہے، حالانکہ جنت حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، تو ان میں تو یہی بات ڈالی گئی۔ تو بہرحال جو ہے تو وہ پھر اس لیے اسلامی نظام نہیں آ سکتا کیونکہ کلمہ جو ہے نا اس کو لسانی اور قلبی سطح پہ رکھا گیا، اس کے عمل کی بات نہ ہوئی، تو اس لیے پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آ سکا، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں اسلامی نظام اس لیے آتا ہے کہ جو بھی بندہ اسلامی نظام لانے کی بات کرتا ہے نا، تو ایک جو ہوتی ہے نا پولیٹیکل ایک جو اوپر ایک سسٹم ہے، وہاں پہ نا وہ درباری ملا کو اور دین فروشوں کو ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ جب وہ ایک بندہ کہتا ہے نا کہ میں اسلامی نظام لاؤں گا، جیسے ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ میں کروں گا، خلوص سے کہا، لیکن ان کے خلاف ان کو مردود کہا گیا، ان کے خلاف دوسرا ایکٹیو کر دیا جاتا ہے نا کہ وہ اس کے خلاف فتوے جاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، مولوی لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھو یہ بندہ تو مردود ہے، یہ فتوی یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ تو دین کا یہ تو مردود ہے، کافر ہے، مرتد ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے اس کے بارے میں، دین کے بارے میں، اس کے ایمان کے بارے میں ایسے ایسے فتوے دیے جاتے ہیں کہ لوگ اس سے دور رہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایکٹیو کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو دین پہ سیاست کرتے ہیں، دین فروش ہوتے ہیں، ختم نبوت پہ سیاست، ان کو پھر ایکٹیو کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے کو روکنے کے۔ انہوں نے تو بس کارڈ یوز کرنے، انہوں نے اسلام تو لے کے آنا، 50 سال سے طرح کے ختم نبوت پہ، عقیدہ ختم نبوت پہ، نموس صحابہ پر، مذہب کے اوپر بڑی سیاست کی جاتی ہے، اور باقاعدہ مذہبی جماعتیں ناموں سے پاکستان کے اندر ہیں، لیکن پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آیا۔ تو اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ کیوں ہے۔ 1973 کا آئین ہے، کیونکہ نان مسلم ہے آئین ہے، کیونکہ جو ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو اس کا تحفظ کرتا ہے وہ کون ہے۔ یہ دیکھیں ساری مذہبی جماعتیں اس کے اوپر متفق ہیں، حالانکہ یہاں پہ نہ تو شرعی کوئی سزائیں ہیں، نہ کوئی سود، یعنی آپ میں اب یہاں پہ بہت ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، ایک ایک چیز بتاتے کیا کیا چیزیں جو ہیں، یہ بالکل ٹوٹل ایک نان مسلم ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک غیر مسلم نظام ہے، غیر مسلم آئین و دستور ہے، تو غیر اسلامی، مسلم کہہ رہے ہو غیر اسلامی، تو جو ہے اس میں اس کا تحفظ کرتی ہیں ساری مذہبی۔ پاکستان میں صرف مجھے نکال کے، میں اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار تھے، ڈاکٹر اسرار کے بعد میں ہوں جو کہ اس کانسٹیٹیوشن سے انکار کرتی ہوں، باقی یہ ساری مذہبی جماعتیں اس کا تحفظ کرتی ہیں، اور آئین میں وہاں پہ اسمبلی میں کھڑے اور کہتے ہیں ہم اس کے محافظین، ہم اس کا تحفظ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور پھر یہ جماعت اسلامی اس کی محافظین میں تحفظ کرتے. آیا یہ جو غیر اسلامی لاز ہیں اس میں سود کا نظام چل سکتا ہے، تو کیا یہاں پہ ان کی اصلیت یہاں پہ واضح ہوتی ہے کہ ساری کی ساری جماعتیں، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، جتنی بھی لبرل سیکولر کو تو چھوڑے ساری جماعتوں کو نا، تو یہ ساری مذہبی جماعتیں بھی اس کے اوپر متفق ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے غدار یہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی غدار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ سیاست کرتی ہیں. دیکھیں حلقوں کے اندر یہ مذہب کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، اور وہاں پہ اسلام کی سب سے بڑے دشمن یہ مذہبی جماعتیں ہیں. اسلام کی راہ میں رکاوٹ یہ سب سے بڑی یہ مسلم جماعتیں ہیں. تو آپ دیکھیں جو ہے پھر ان لوگوں کے کردار کہاں اور یہ کہاں پہ کھڑے ہیں. آپ ان لوگوں کو کتنی عزت دیتے ہیں، آپ جماعت اسلامی کی کتنی عزت کرتے ہیں، اور کتنے آپ کے پاس ان کی وہ ہسٹریاں نکالیں گے. دیکھیں جب مولانا مودودی کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو اب ان کی جماعت وہ جماعت نہیں رہی ہے. آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں، یہ ہر ایک کو دستیاب ہوتے ہیں، ان کا کوئی زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات ہے یہ تو جو دیکھیں یہ کلیئر بات ہے کہ جو اس آئین کے اوپر جو بھی موجودہ پاکستان کا نظام اور دستور ہے، اس کے اوپر جو متفق ہے، اس کا جو محافظ ہے، وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، کبھی کس نے 1973 کے آئین کی سسپینڈیشن کی بات ہی نہیں کی سوائے میں نے کی تھی. یہ میرے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا، تو وہ پروپیگنڈا وہیں پہ لپیٹ کے ان کے منہوں پہ مار کے تو وہیں پہ دفن کر کے تو میں نے ان کو جو ہے نا ان کا وہ بورا حشر کر کے رکھ دیا. دیکھیں اب میں نے ان کو میں نے کہا دیکھو بے نقاب کیا نا میں نے ان کو، دیکھو یہ میرے خلاف کسی قسم کا عوام کے دل جو ہے نا وہ پتھر ہو جائیں، وہ اسلام کے لیے وہ عوام مجرم بن جائے جو کہ مجرم ہے، وہ میرا ساتھ دے یا نہ دے تو وہاں پہ آتی ہے بات. وگرنہ یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ سوائے مجھے قتل کروانے کے یا سوائے یہ دلائل سے، حقائق سے، طریق سے، جس عورت نے ہر چیز وہ سیٹ کرتی جا رہی ہے، تو میرا یہ مقابلہ کسی صورت میں یہ میرے کسی مشن کے اندر یہ کوئی میرے خلاف یہ پروپیگنڈا نہیں کامیاب کر سکتے، کیونکہ میں ہر بات حقائق پہ بیان کر کے دلائل کے ساتھ واضح کر لیتی ہوں. لیکن اب عوام میرا ساتھ نہ دے تو یہاں پہ پرابلم آتی ہے، جہاں عوام مجرم ہو، جہاں عوام جو ہے نا کہ وہ کیونکہ بدحواس قوم ہے، سودی قوم ہے، تو یہ بدحواس ہوتی ہیں. ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی اسیب نے چھو کے نا کسی کو تو بدحواس کر دیا، تو وہ حق و باطل کو نہیں پہچان سکتا. بہرحال میرا کام ہے حق و باطل کو واضح کرنا. الحمدللہ خدا نے تھوڑا بہت اتنا دین کی سمجھ ضرور دی کہ میں آج حق و باطل کو واضح کر دیتی ہوں. میں نے بہت بڑا واضح کر دیا آپ کو کہ جو آپ مولویوں کو عزت دیتے پھر رہے ہیں نا، یہ اللہ کے یہ تو حفظ ختم نبوت کے حساب سے یا ختم نبوت کا سپاہی یا مجاہد کے حساب پہ جو آپ کریڈٹ دیتے ہیں یا ان کو اپنا بہت بڑا ولی اللہ مجاہد سمجھتے ہیں، تو یہاں پہ آپ ظلم کرتے ہیں دین اسلام کے ساتھ. یہ بہت بڑے غدار ہیں. میں آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے جو ڈیفینیشن کانسٹیٹیوشن میں دی ہے قادیانیوں کے بارے میں، وہیں پہ یہ پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کوئی مذہب نہیں ہے. ہمیں سنت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ چلیں، اکارڈنگ ٹو حدیث، اکارڈنگ ٹو قرآن چلیں، تو وہ وہاں پہ ہم ان کو تحفظ نہیں دے سکتے، بلکہ ہمیں ان کے جہاد کرنا ہوتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے ان کے لیے کیا کیا، انہوں نے حقیقتاً عملاً کوئی بھی ایسی حکمت عملی نہیں بنائی کہ جس سے وہ قادیانی فتنہ جو ہے نا وہ ختم ہو سکے. کسی قسم کی کوئی بھی آج تک کسی نے حکمت عملی، میں نے حکمت عملی رکھی ہے اور میں اس پہ کام کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو دعوت تبلیغ کی جائے. ویسے بھی دعوت تبلیغ تو ان کو کی ہی نہیں جاتی. وہ جتنے بھی قادیانی ہوتے ہیں وہ خود ہی مسلم ہوتے ہیں، وہ خود ہی اپنے مذہب کو چھوڑتے ہیں، اور سرٹیفکیٹ کے لیے وہ کسی نہ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں مدرسے، کیونکہ وہ انہوں نے پھر لینا ہوتا ہے سرٹیفکیٹ، تو ہی انہیں معاشرے میں تسلیم کیا جائے کہ وہ مسلم ہے. تو وہ سرٹیفکیٹ کے لیے، سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے، سند حاصل کرنے کے لیے مولویوں کے پاس جاتے ہیں، یا پھر کسی نے سیاسی مفاد کو ہی حاصل کرنا ہو، یا کوئی شادی بیاہ کا کسی کا ہو، یا کوئی دنیاوی کوئی مفاد حاصل کرنا ہو تو وہ مولویوں کے پاس جاتے ہیں. میں تو گھر میں اپنا جو ہے وہ ایمان لے کے آئی تھی. میں نے صورت الحضاب پہ یقین کیا تھا، ترجمہ پڑھا. مجھے تو کسی نے تبلیغ نہیں کی، تو میں نے تو خود سے، اور میری کسی سے بیعت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میری قرآن کے ساتھ بیعت ہے. تو میں نے تو کتنے عرصہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. میں تو ابھی کچھ دیر پہلے کسی لوگوں کو پتہ چلا، تو میں کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے اس پہ کبھی کوئی نمود اس میں زندگی کی کسی بھی معاملے میں ریاکاری نہیں کرتی. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریاکاری اور شعبدہ بازی سے دور رہوں. تو بہرحال جو ہے میں دعا گو ہوں سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہر اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے بھید جانتا ہے. بظاہر جو بھی ختم نبوت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے، نمو سے رسالت کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے،
اور اس کے درجات بلند کر، اس کی محنتیں، اس کی محبتوں کو، اس کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے نا دین پہ پہرا دینے کی، خاص طور پر تحفظ ختم نبوت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آج میں پھر آپ سے کہوں گی کہ میں بہت خوش ہوں، یہ آج میرے لیے ایک وکٹری کا دن تھا، کیونکہ آج 7 ستمبر 1974 کو ہر کوئی جان چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر کوئی تو نہیں میں کہہ سکتی، لیکن کہنے کا مطلب ہوتا ہے یہ بات، یہ ہر کوئی نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پرسیپشن ہو گیا ہے ہر بندے کی۔ آپ دیکھیں فیس بک، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں جو لوگ دین کے حوالے سے، انہوں نے 1974 لکھا ہوا تھا، پہلے وہاں پہ 1973 لکھا جاتا تھا کہ 1973 میں قادیانی غیر پائے تھے، ماشاء اللہ اب 1974 لکھا جاتا ہے۔ اور عائشہ مقصود با جو ہے، جس نے اصل کریڈٹ جنہوں نے کام کیا تھا مولویوں نے، ان کی جولی میں ڈالا ہے۔ عائشہ نے جو ہے نا، میں نے بھٹو کو جو غلط کریڈٹ دیا گیا تھا، اس وہاں پہ میں نے اس ظلم کو خلاف آواز بلند کی کہ غلط بندے کو آپ کریڈٹ دے رہے ہیں۔ اس کا تو کوئی ایسا خیال ہی نہیں تھا، نہ اس نے کوئی پلان تھا ذہن میں، نہ اس نے کبھی سوچا تھا کہ میں نان مسلم قرار دوں گا۔ یہ تو جتنا بھی کام ہے یہ تحریک تھی مولویوں کی، ٹھیک ہے۔ اور ختم نبوت پہ اصل جو کام کرتے ہیں نا، وہ سارے مولوی بیچارے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ بیچ میں سیاست کرتے ہیں تو اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ گھروں اب بہت سارے ریاکاری کرتے ہیں دین پہ، بہت سارے ریاکاری نہیں کرتے، بہت سارے صدقہ خیرات میں بھی ریاکاری کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں تو ساتھ تصویریں بناتے ہیں، تو ہر کوئی ایک جیسا نہیں، بہت سارے چھپ چھپا کے بھی دیتے ہیں، بہت سارے ویسے ہی دیتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں تو لوگ دے، ان کے ہر نیتوں پہ منحصر ہے، عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پہ منحصر ہے۔ تو ہر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ بے جانتا ہے، لیکن بظاہر جو لوگ بھی کام کرتے ہیں اللہ سب کو جزا دے، میری یہی دعا ہے، اللہ سب کو قبول کرے محنتیں، اور ہم سب کے ہم سب کے جو ہے یہاں پہ دین جو ہے نا، یہاں پہ جذبات جڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہماری فیلنگز ہیں، اس کے ساتھ احساسات ہیں ہمارے، اس کے ساتھ اس طرح ہمارا ایمان ہے کا حصہ ہے ہمارا تحفظ ختم نبوت۔ تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا اسلام کا معاون و مددگار بنائے، میری یہی دعا ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی ہدایت والی بات کر دے تو آپ بجائے کہ اس پہ ضد ہوں اور اس پر ڈٹے رہیں، اس آدمی کے بارے میں اپنے دل میں بغض ڈال لیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ تو آپ کے لیے خطرناک بات ہے کہ آپ کا جو نفس ہے یا آپ کا جو اندر جو شیطانیت کی جو صفت ہے وہ اتنی طاقتور اور اتنی پروان کے سامنے آپ کے کوئی حق سچ کی بات کرے تو آپ اس کے بارے میں بغض اختیار کریں، اس کی باتوں میں کہیں بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی جس پہ آپ سوال، لیکن آپ پھر بھی اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر شیطان کتنا طاقتور ہے کہ آپ حق اور باطل کو ایکسیپٹ کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں۔ یہ بھی ایک حدیث تھی کہ ایسا وقت ہے کہ لوگ حق اور باطل کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، یعنی کہ انسان کے اندر سامنے دیکھے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اب آپ کو سامنے نظر آئے کہ آپ کے ملک میں حقیقی معنوں میں کسی نے بھی اسلامی نظام کے لیے جدوجہد نہیں کی، اگر کی ہوتی تو اسلامی نظام آ جاتا، میں نے کی ہے نا، تو میرے خلاف سارے مولوی وغیرہ ایک دن اٹھیں گے، ابھی بھی اٹھتے ہیں اور میرے خلاف تہمتیں لگاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی گزاری اس میں نے دیکھا کہ میں نے ہی، اگر جو بندہ اسلامی نظام کی بات کرے گا وہ تو 1973 کے آئین کے خلاف ہوگا، جو بھی کوئی ملک کا آئین ہوگا اس کو وہ نہیں مانے گا کیونکہ وہ غیر اسلامی اگر نظام ہوگا، تو جو اس ملک کے آئین کو مانتا ہے اور اصل میں وہ نان مسلم، اس کا ایمان کا ہی معاملہ خراب ہے۔ وہ کہتا تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس ملک کے آئین کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے، جو شریعت اور قرآن کو نہیں مانتا اور صرف زبانی عمل کرتا ہے، تو حقیقی معنوں میں جو شریعت اور قرآن کو نہیں مانتا تو وہ تو مسلمان ہی، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جو شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، تو جو قرآن اور شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو ریاست کو نہیں چلاتے اور آئین اور قانون وہاں اس طرح واضح نہیں کرتے اور اس کے مطابق آئین اور قانون چلاتے نہیں، تو کافر تو وہ ہیں۔ آپ تو یہ کہتے ہیں میں پاکستان میں صرف میں ہی آئین نہیں مانتی یہاں پہ، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور شاید میں بھی ٹیررسٹ جو کہتے ہوں لگا کے کہ جو ٹیررسٹ، مجھے تو اس میں نہیں، بس میں غریب سی بندی ہوں، لیکن میں بس میں بات کرتی ہوں کہ اس ملک کا آئین تو میں بھی نہیں مانتی، لیکن اس ریاست کو میں مانتی ہوں، یہ ہمارا پاکستان یہاں پہ میں سمجھتی ہوں قبضہ کیا ہے، قابضین ہے، انہوں نے اپنی مرضی کی آئین اور قانون بنا رکھے ہیں، اور جو وعدہ کیا تھا لاتے اس سے وعدہ خلافی کی، یہ تو میرا اپنا ہے، لیکن اس ملک کو، اس جھنڈے کو ہم مانتے ہیں، اور یہ ملک ہے اور ایجنڈا یہی ہمارا ہے اور اسی کی جدوجہد ہے ساری۔ لیکن جو اس ملک کے آئین کو مانتا ہے نا، میں عائشہ مقصود باجوہ آپ کو بتا رہی ہوں قرآن و حدیث کے مطابق وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو بھی اس ملک کے آئین کو مانے گا وہ نان مسلم ہے، اس کے ایمان ہی کامل نہیں آئے گا۔
کیونکہ جب آپ کا ایمان کامل ہوگا تو آپ سب سے پہلے یہ سوچیں گے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے یہ پاکستان میں معاشرے میں نظر کیوں نہیں آتا اور یہ نظام ہے کیوں نہیں. آخر کیا قباحت ہے کہ چھوٹی چند سزائیں اتنا بڑا کوئی لمبا چوڑا دستور جو بھی نہیں آپ چند سزائیں لگا لیں شرعی, تو وہ کیوں اس میں کیا قباحت ہے کہ آپ شرعی نظام نہیں لے کے آ سکتے آپ شریعت کے مطابق. ایسا کیا ہے تو اس سب صاف پتہ چلتا ہے کتنی محبت ہے کتنا عمل ہے پاس میں, اور یہ ساری زبانی جمع خرچ ہیں سارے لوگوں کے جو نعرے لگاتے ہیں بڑے بڑے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.